हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कहफ को हमने तरावी के अंदर पढ़ा, और सूरह कहफ ये कुरान पाक की बड़ी अजीम सूरत है कि जिसकी फजीलत ये है कि इसके लिए 70,000 फरिश्ते लेकर इसको आए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर वो हदीस मौजूद है कि इसकी फजीलत में फरमाया कि जो बंदा इसके पहले रकू को हिफ्स कर लेगा और पढ़ा करेगा, अल्लाह ताला उसे दज्जाल के हर फितने से बचा लेगा। और ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस आई है, और तिरमिज़ी में भी आई है, और दीगर कुतुब अहादीस में भी आई है। फिर मुस्नद अहमद के अंदर दूसरी हदीस आई है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इसके आखिरी रकू को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे दज्जाल के हर फितने से बचाएगा। और आज चूंकि सोशल मीडिया का फितना है दज्जाल, आप कैमरे को अगर देखें, दुनिया में जितने कैमरे हैं वो एक ही आंख उसकी होती है रिकॉर्डिंग के लिए, और चाहे उसके कितने ही आगे क्यों ना बनाए गए हों, लेकिन कैमरा एक ही आंख रखता है और दज्जाल की एक आंख होगी। और कैमरा जो है आज हर तरफ फितना बना हुआ है। आज आप देखिए कि आप अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि दज्जाल आएगा तो लोगों को काफिर बनाएगा, आज लोग सही अकीदे वाले कैमरे की जो है नखुसत की वजह से वो इस्लाम से हटते जा रहे हैं, अपने अकीदा सही को छोड़ रहे हैं और फितने के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। और रोज लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो सही अहले सुन्नत और सही अकीदे से रूगर्दानी करके दज्जाल के इस फितने के अंदर दाखिल हो रही है। इस फितने से बचने का सबसे मुजर्रब अमल हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप सूरह कहफ के अव्वल और आखिर एक एक रुकू को रोजाना पढ़ लिया करें। अल्लाह आपके घर को, आपकी नस्लों को, आपकी ज़ात को, आपके घराने के जितने मर्द औरत हैं, बच्चे बूढ़े हैं, उनको इस दज्जाली निज़ाम से बचाएगा। ये जादू हो, चाहे दज्जाल जादूगर सबसे बड़ा होगा, शैतान चाहे हो, जिन्नात हो, दज्जाल सबसे बड़ा शैतान का पैरोकार और शैतानी सिफात का हामिल होगा। तो आज दुनिया में ये दोनों चीज़ें आम हो चुकी हैं। तो दज्जाल खुद जाहिर हो गया है, गोया के उसकी आसार जाहिर हो गए। जैसे बारिश से पहले उसके आसार होते हैं, लोग देख कर कहते हैं, वो इल्म गैब नहीं रखते, वो कहते हैं जी बारिश आने वाली है, तूफान आएगा बड़ा सख्त किस्म का, ओले पड़ेंगे बहुत सख्त किस्म की। तो ये क्या होता है, उसकी आसार होते हैं। दज्जाल का आसार ये कैमरा है, ये सोशल मीडिया है, ये मीडिया है जो आज हर तरफ फितना फैला रहा है। आप इस फितने से बचने के लिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रुकू बता दिए, अव्वल और आखिर सूरह कहफ का। दूसरी हदीस में फरमाया कि जो बंदा जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, उससे लेकर बैतुल्लाह तक नूर ही नूर जो है फैल जाता है, यानी वो बंदा हिसार में आ जाता है। और नूर के हिसार में आता है, ज़बान नबूवत से निकला हुआ जुमला है। जुमा के दिन इसकी तिलावत करें, आपके घर की हिफाजत हो जाएगी। अपने घरों में बैठकर पढ़ें ताकि आपके घर से नूर काबे तक जाए। दूसरी हदीस में फरमाया कि जब सूरह कहफ पढ़ी जाती है तो अल्लाह ताला उसके पैरों से लेकर अर्शे माला तक नूर की लकीर खींच देते हैं। गोया कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह के अर्श से हो जाता है। जो दुआ करता है अल्लाह कबूल करते हैं, जो मांगता है अल्लाह उसको देते हैं। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। जिस घर के अंदर चोरियां होती हों, जिस घर में जिन्नात बहुत ज्यादा आतंक करते हों, छतों से आवाजें आती हों, उस घर में एक बार सूरह कहफ रोज पढ़ी जाए और पानी को छिड़का जाए दम करके, ये चीजें खारिज हो जाएंगी। और फितने के अंदर जिसको बहुत पड़ गया हो, आजमाइशें बहुत आती हों जिस घर पे, बंदे पे, वो रोज इसकी तिलावत करे, अल्लाह ताला उसको आजमाइशों से निकाल देगा। इसके आगाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आका नबी हमारे आका नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि फलअल्लका बाखिउ नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युखमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। मेरे पैगंबर ये कलमा नहीं पढ़ते, आपकी दावत नहीं सुनते, आपकी बात की तरफ तवज्जो नहीं करते, क्या आप इनके लिए कुड़ कुड़ कर अपनी जान दे देंगे? हजूर लोगों के लिए फिक्रमंद होते थे। आपने कोई तिजारत बाद में नहीं की, कोई आपने कारोबार माश का बाद में सिलसिला नहीं रखा। एक मिशन था, अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़ जाएं। इस काम को लेकर आप इतने परेशान रहते थे कि आप रोते थे और आपकी रात पूरी सजदे में रोते हुए गुजरती थी। ये कुड़न,
یہ غم جو ہے اللہ تعالیٰ نے عصر حاضر میں ہمارے قریب میں 100 سال پہلے مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، چونکہ آخری امت کا حصہ ہے، اللہ نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا۔ جب آپ وہاں پر نظام الدین کے جنگلوں میں پوری رات روتے تھے، چیختے تھے، تو ایک دن چوکیدار کہنے لگا کہ مولوی الیاس صاحب آپ کو غم کیا ہے کہ آپ جو پوری رات چیختے ہیں، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں کہ محلے کے لوگ جاگے نہیں، محلے میں مسجد میں یا گھر میں آپ اس طرح روتے نہیں ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے جو درد میرے سینے میں آ گیا ہے اگر تجھے میں دے دوں تو رونے والے جنگلوں میں ایک نہیں پھر 2 ہو جائیں۔ آپ دیکھیے آج ہمارے اندر غم ہی نہیں ہے، آج لوگ اپنے بچے کے لیے روتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے روتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے روتے ہیں، اور لوگ چیخیں مارتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنے خون کے لیے چیختے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے چیخنا رونا یہ ناپید ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کی سورہ کہف میں اللہ نے بتایا، پھر بتا دیا کہ چند لوگ تھے جنہوں نے اپنا عقیدہ بچایا۔ غلط سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں تو آپ ان کے جیسے نہ ہو جائیں، بلکہ وہاں سے نکلیں، وہاں سے چھوڑیں اس شہر کو، اس ملک کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا ایمان محفوظ نہیں ہے تو وہ نوجوان نکلے، وہ چلے۔ اللہ نے ان کے چلنے کا ذکر سورہ کہف میں کر دیا۔ وہ غار میں گئے، اور اس پہ ہمارا پوری تفسیر ابھی ریکارڈنگ ہوئی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، اور آپ نے درس سنا ہے پورا سورہ کہف کا، ترتیب سے میں نے دیا، ایک ایک آیت کا ختم کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ نوجوان تھے، 5 تھے، 7 تھے یا 9 تھے۔ اللہ کہتے تمہیں کیا فکر، بس یہ دیکھو ان کا سوچ کیا تھی۔ اور ان نیک لوگوں کے ساتھ چلنے والا کتا بھی اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے والا چاہے وہ جانور بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو بھی عزت دے دیتے ہیں۔ آج ہم اللہ والوں سے بغض رکھتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے بغض رکھنے والا، اللہ کے نیک بندوں سے بغض رکھنے والا، وہ اتنا اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا کبھی۔ اور یہاں پر ان کے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اب یہاں یہ رکوع تیسرا ہے اس کا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آج ہمارے ہاں ایکسرسائز کی جاتی ہے، ہمارے ہاں لوگ جو ہے یوگا کرتے ہیں۔ تو مجھے ابھی یہاں یو پارک میں صبح واک کرتا تھا، تو مجھے چند لوگوں نے کہا جی کہ ہم یوگا کرتے ہیں، تو وہ کافی تعداد میں کرتے ہیں، تو مجھے دیکھتے تھے تو روک لیا، مجھے کہا جی آپ ہمیں بتائیں اس بارے میں کہ کیا یہ جائز ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل جائز ہے، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور یہ بیٹھا رہنے والا مسلمان اور کھا کے سو جانے والا، لیٹنے والا، وہ تو اللہ کو اتنا پسند ہی نہیں ہے۔ ایکسرسائز کرنے والا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور یہی اللہ کا نظام ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا۔ اب ولی سوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 309 سال سلائے رکھا، اور پھر وہ ولی جو ہے ایسے ہیں جن کی ولایت پہ کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، جس کو ولی دنیا کا بچہ مانتا ہے، وہ اصحاب کہف ہیں۔ وہ لیٹے، اللہ نے ان کو 309 سال زندہ رکھا، وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بغیر کھانے کے، بغیر ان کو پانی پیے، اللہ نے بغیر ان کو چلنے پھرنے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کو جو ہے کوئی اور کام کرنے، اللہ نے زندہ رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو جہاں بیان کرتا ہے وہاں کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میں ان کو دائیں بائیں کروٹ دیتا تھا ڈیلی، میرے فرشتے کروٹ دیتے تھے تاکہ ان کا جسم میں خون چلتا رہے۔ آپ اگر لیٹے رہیں گے، آپ جو ہے بیٹھے رہیں گے، آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، آپ واک نہیں کریں گے، آپ اپنے جسم کو حرکت نہیں دیں گے، تو آپ کا جسم بالکل اپاہج ہو جائے گا، بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی۔ جب اللہ ان ولیوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ قادر ہے، جب زندہ رکھ سکتا ہے، تو ان کو ایکسرسائز بھی نہ کراتا، ان کو یوں ہی لٹائے رکھتا۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے اے محمد عربی کی امتیوں، تم نے اپنے آپ کو یوں بٹھا نہیں دینا، بلکہ تم نے چلنا پھرنا ہے، گویا کہ ایکسرسائز کرنا۔ یہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، یمین شمال، یہ اب دیکھیے یہ ایکسرسائز کرنا گویا کہ قرآن پاک سے کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ اب آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کو ایک دم فالج گرے گا، لازماً آپ کا کولیسٹرول بڑھے گا، شوگر کے مریض بنیں گے، بلڈ پریشر کے مریض بنیں گے، دماغ آپ کا جو ہے نا کمزور ہو جائے گا،
اور آپ سست کاہل ہو جائیں گے، اور یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر آگے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے وہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، یہ اگر آپ کھانے پہ دم کریں تو آپ جب بھی کوئی خریدنے چیز جائیں تو یہ اگر آیت پڑھ لیں جو اس کے تیسرے رکوع کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی چیز میں برکت دے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا، اور اللہ اس میں اور اضافہ کر دے گا۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اتنا جملہ جو 11 بار پڑھ کے دعا کر کے جائے گا اللہ اس میں سہولت پیدا کر دے گا۔ اور یہ جب بھی جائیں پڑھیں گے، انہوں نے کہا جب اٹھے 309 سال بعد تو ایک بندے کو کہا یہ پیسے لو جاؤ کھانا لے کر آؤ، لیکن یاد رکھنا کھانا لانا تو کسی مشرک کے ہاتھ کا نہ لانا۔ ایھا ازکا، آپ خریدتے ہیں جا کر، پتہ ہی نہیں گوشت والے کا عقیدہ کیا ہے، مرغی والے کا عقیدہ کیا ہے، پہلے تحقیق کریں، اپنے بچوں کو بتائیں فلاں مرغی والے سے نہیں لینا، جس کا عقیدہ شرک ہو وہ مرغی کہاں کلمہ پڑھ کے صحیح طرح ذبح کرے گا، جس کا عقیدہ شرک پر مبنی ہے وہ کہاں بکرا صحیح ذبح کرے گا۔ اس لیے آپ کو جب اطمینان ہو جائے پھر گوشت اور مرغی خاص طور پہ اس دکان سے لیں، ورنہ ہر چلتے پھرتی جگہ سے نہ یہ چیزیں خریدیں، نہ ہر ہوٹل ریسٹورنٹ کی یہ چیزیں کھائیں، کیونکہ ایھا ازکا طعاما، یہ اس نے تاکید کی کہ وہ اس لیے کہ وہ کھانا کھا کے ہماری روحانیت سلب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور پھر آگے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ مڈ ہے قرآن پاک کا، یہ جملہ خالی جو نفرت ہو، کسی آپس میں قدورت ہو، تو یہ بندہ 100 بار پڑھ کے جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور میاں بیوی خاص طور پہ بچوں کے لیے اپنے گھر میں استعمال کریں اس عمل کو، 100 بار جتنے دن چاہے پڑھیں، اس میں اللہ نے لطف و محبت کا اتنا مواد رکھا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر دیکھیں کہ محبتیں اس سے پھوٹتی ہیں۔ قرآن پاک کے سنٹر میں اس کو رکھا، جیسے الائنمنٹ کرتے ہیں تو ٹائر کے سنٹر میں وہ رکھتے ہیں اور اس سے بالکل بیلنس ہوتا ہے، تو یہ الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اگر وہ مڈ نہ ہو۔ یہ اللہ نے قرآن کے مڈ میں رکھا، بالکل سنٹر میں، ادھر سے بھی الفاظ برابر، ادھر سے بھی برابر، درمیان کیا ہے، قرآن کا مقصود کیا ہے، یہاں سے بھی شعائیں ادھر پھوٹ رہی ہیں ادھر پھوٹ رہی ہیں، مڈ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی قرآن کا مقصود ہے محبت بانٹنا، نفرت پھیلانا نہیں۔ اسلام محبت کا دین ہے، ہم محبتیں بانٹیں، ہم لڑائیاں جھگڑے نہ کریں، نہ مسالک کی اور نہ اپنے نظریات کو دوسروں پہ فوکس کریں، مسلط کریں کہ نہیں تمہیں میرا عقیدے پہ چلنا پڑے گا، بس ساروں کے ساتھ پیار کریں۔ اور یہ یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ایک باغ کا ذکر کیا، اگر نظر بد کسی کو لگ جائے، آپ کسی کو دیکھیں، انہوں نے اللہ نے خود کہا کہ یہ باغ والا اگر یوں کہتا نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر آپ یہ جملہ کسی چیز کو دیکھ کر یا بلڈنگ کو یا بچے کو یا کسی کو بھی دیکھ کے پڑھیں گے اسے نظر نہیں لگے گی، اگر نظر لگ جائے کسی کو تو یہ جملہ 33 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو چھنٹے دیں، اسے پلائیں، نظر ختم ہو جائے گی۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ نے نیا گھر بنایا، کوئی نئی چیز لی، کاغذ پہ لکھ کے یہ وہاں لگا دیں، اللہ اس کو نظر سے بچا لے گا۔ یہ بہت مضبوط جملہ ہے جو قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا تمہیں، اور انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات نہ کریں۔ حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا، 28 دن وہی بند رہی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب بھول جائیں پھر یاد آئے تو کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے آخر میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے جو مفصل ہے واقعہ۔ اور آپ دیکھیے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ چلتے ہیں اور اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں یا اللہ کوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو، کہاں خضر ہیں، کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ نبی علم سیکھنے کے لیے چل کے جا رہے ہیں، اور یہاں ہمارے لوگوں کو سیکھنا ہی، جس کو آتا ہی نہیں علم وہ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ بھی کسی ماحول کو اختیار نہیں کرتا۔ یا نبی بنی اسرائیل ہے اور کہہ رہے میں جاؤں گا، اور وہ چلے۔ آخری رکوع آپ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح 15ویں پاری کا آخری رکوع جو ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ۔ اب دیکھیے اپنے نوجوان کو ساتھ لیا، ہمیشہ خادم نوجوان رکھیں اپنے ساتھ، نوجوان کیوں کہ ان میں طاقت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ضعیف تھے، بڑی عمر کے تھے،
اور ناز فتح قرآن میں آپ کو یہ جگہ جگہ ملے گا کہ آپ نے نوجوان اپنا خادم بنایا، اور وہ کون تھے؟ یوشع علیہ السلام. ان کو کہا چلو میرے ساتھ، اور یہ جو ہے مچھلی ہے اس کو رکھو، بھنی ہوئی ہے، روٹی کے اندر ہے، ہم اسے بیٹھ کر کھائیں گے رستے میں جہاں ہمیں کھانے کی ضرورت پڑی. اب یہ توکل پہ نہیں نکل جانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں توکل کوئی چیز نہ لو، یہ توکل کے خلاف ہے، پیسے رکھنا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ صرف جھوٹے قصے ہیں. کسی ولایت ولی اس کو مانے ہی نہ جو کہے جی کہ توکل کے خلاف، یہ گھر بنانا، یہ گاڑیاں بنانا، یہ پیسے رکھنا، یہ لباس پہننا، یہ تو توکل کے خلاف ہے. اگر توکل کے خلاف ہے تو بتائیں ہمارے نبی نے گھوڑے کیوں رکھے، ہمارے نبی نے اونٹنی کیوں رکھی، ہمارے نبی نے اسلحہ کیوں رکھا، ہمارے نبی کے 9 حجرے کیوں تھے؟ پتہ چلا موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر نکلتا ہے تو اپنے ساتھ کھانا لے کر کہ رستے میں بھیک مانگنی نہ پڑے، انتظار نہ کرنا پڑے کہ مجھے کوئی کھلائے گا، مجھے کسی سے مانگنا پڑے گا. یہ یقین اللہ پہ رکھنے کے لیے اسباب کو لے کے چلنا چاہیے. اور جی ہم تو عمرے پہ جا رہے ہیں، کیا ضرورت پیسے رکھنے کی، اللہ کھلائے گا، اللہ کے مہمان ہیں. تبلیغ میں جا رہے ہیں، اللہ کھلائے گا. بھائی یہ جھوٹ ہے. آپ رکھ کے جیب میں پیسے جائیں، ورنہ عمرہ ہی نہ کریں، حج ہی نہ کریں. اللہ کہتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت نہیں ہے تو کعبہ نہ آنا. بھیک مانگتے نہ پھرنا. آج بکاری وہاں بھیک مانگتے ہیں، پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. آج ہماری ٹکے کی عزت نہیں ہے. جو ہے سعودیہ میں، دبئی میں ہمیں بین کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے. کیوں؟ کہ ہمارا مسلمان وہاں بھیک مانگنے جاتا ہے، اور بھیک مانگتا ہے بڑی تعداد میں، اور ہم جیسے لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بھیک مانگنے آئے ہیں. تو میں اس لیے جا کے وہاں توپ پہن لیتا ہوں، یہ لباس ہی اتار دیتا ہوں کہ دوسرا پہن لیتا ہوں، کہ ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے. اور ہماری حکومت کو ٹس سے مس کوئی نہیں ہے، نہ کوئی قانون بناتی ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ روٹی ساتھ لے کر گئے، اور بیچ میں کیا رکھی؟ مچھلی بھنی ہوئی، اور وہ لے کر چلے. تو ایک جگہ آپ نے کہا میں آرام کر لوں. پتہ چلا جو سوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جسے اونگ آئے وہ رب نہیں ہوتا. موسیٰ کلیم اللہ تھکے تو سو گئے نا، اور وہاں سے چوک بھی ہو گئی، بھول بھی ہو گئی. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولتا نہیں ہے. اور وہ مچھلی خود بخود پانی میں گئی اور رستہ بنا کے غائب، اور پتہ ہی نہیں چلا. خادم نے دیکھا، یوشع علیہ السلام دیکھا، لیکن کہا میں بتاؤں گا، اٹھیں گے تو حضرت کو اٹھانا نہیں ہے. حضرت اٹھے، کہا چلو بھائی آگے چلیں. اس کو یاد ہی نہیں رہا، اللہ نے بھلا دیا، اور وہ ٹفن اسی طرح بند کیا اور آگے چل پڑے. پورا رکوع آخری دیکھیے. اور آگے گئے تو جب ایک دن کا سفر کیا پہلے، پھر ایک دن کا سفر کیا، اور آگے جا کر آتینا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، مجھے کھانا دو، سخت بھوک لگی ہے، تھک چکا ہوں. لقینا من سفرنا ھذا نصبا. انہوں نے کہا او ہو، وہ مچھلی تو ادھر نکل گئی تھی پانی میں، اور مجھ سے بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا. تو آپ نے کہا خو، وہ جو رستہ بنا تھا نا وہی تو ہمارا مقصود تھا، اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. ڈانٹا نہیں، گالیاں نہیں دی. آج لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح ایک دم ملازموں کو، نوکروں کو حد سے زیادہ. کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کہا. قرآن کہتا ہے، کہا چلو بھائی واپس چلیں. بھوک کا ذکر ہی چھوڑ دیا، اور واپس پھر اتنا چلے ایک دن، اور اس جگہ آئے، وہاں آگے وہی رستہ بنا ہوا تھا، جزیرہ تھا آگے، اور وہاں اللہ کا ایک بندہ، کہتے عبادنا، اللہ کہتا ہے عبادنا، میرا ایک بندہ لیٹا ہوا تھا اور چادر رکھی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ حل اتبعک. اب دیکھیے بڑے پیغمبر ہیں، صاحب شریعت، لیکن کہہ رہے ہیں میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. دین سیکھنے کے لیے کسی کے ساتھ رہنا پڑے گا. یہ جو فون پہ کہتے ہیں نا مجھے بھی یہ اجازت دے دے، میں کہا اجازت ہے. اچھا جی مجھے جو ہے نا اس چیز کی اجازت ہے، اجازت ہے. یہ فون والی اجازتیں نہیں ہوتی، ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے. میں نے اپنے استاد جن سے عملیات سے کی 5 سال ان کی خدمت کی، پھر جا کے دبایا ان کو، کھلایا ان کو، ان کی باتیں بھی سنی، ناراضگیاں بھی سنی، سختی بھی سنی، پھر جا کے اللہ نے آج کچھ سکھایا ہے. اور یہاں پر کیا ہے، آن لائن سیکھ لیے جی، اجازتیں ہو گئی، پھر اتنا ہی تباہیاں پھیلا رہے ہیں. اور ایک کو بھی آتا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور خاص طور پہ میری ریسرچ ہے 2010 کے بعد میڈیا جب سے آیا ہے نا، نہ صحیح عالم کوئی بنا ہے، نہ عامل صحیح بنا ہے، نہ ڈاکٹر بنا ہے، نہ انجینئر بنا ہے. سارے ناقص ہیں، سارے رٹے والے ہیں، سارے آن لائن جو ہے نا یوٹیوب والے ہیں.
محنت والے جو تھے وہ پہلے گزر گئے. اب آپ کو آگے آن لائن آپریشن سرجن بنیں گے, آن لائن آپ کو پروفیسر ملیں گے, آن لائن آپ کو جو ہے نا انجینئر ملیں گے, شاید آن لائن ہی ملک کا نظام بھی چلانے والے ملیں. آہستہ آہستہ یہ سارے کام کیا ہو جائیں گے. کسی کو 2 کا پہاڑا بھی نہیں آتا. آج ہمارے بوڑھوں کو کیسے پہاڑے آتے تھے ہیں, ہمیں تو ہمارے آج کل پوچھتے ہیں 100 اور 190 کتنے ہوئے. 1 منٹ, اور بھائی صحیح طرح بتا دو نا 290 ہوا, وہ فوراً موبائل کھول لے گا. یہ آن لائن کام ہو رہے ہیں آج کل. تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. نبی سے کہہ رہا ہے, اور بڑا پیغمبر چھوٹے سے کہہ رہا ہے. مقام میں موسیٰ بڑے ہیں, علم عطائی ان کو حاصل تھا لیکن علم شریعت ان کو زیادہ تھا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں ویسا رہ سکتے. نہ انہوں نے کھانے کا پوچھا, نہ پروٹوکول دیا. یہاں شاگرد کہتا ہے مجھے پروٹوکول دیں, میں ان کو شاگرد نہیں بناتا, میں کسی کو میں بڑے سخت طریقے سے رکھتا ہوں. وہ آپ نمازیوں کو پروٹوکول دو, اپنے مسجد کے نمازیوں کو پروٹوکول نہ دو, وہ بھاگ جائیں گے. جمعے کے نمازیوں کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے, مثال دے رہا ہوں میں. اچھا اپنے شاگردوں کو پروٹوکول دو, مریدوں کو پروٹوکول دو, ورنہ پیر صاحب اکیلے رہ جائیں گے. عجیب کہانی بنی ہے دنیا میں. اور مجھے زیادہ تر جو ہے نا ابھی لوگوں آپ کے مجھے نام ہی نہیں آتے. آپ حالانکہ میرے پیچھے کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں, کیونکہ میں ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ لازمی ٹیسیاں کریں, پروٹوکول دیں, چائے آپ سے پینی, کھانا ان سے کھانا, آپ سے تھوڑی باتیں کرنی, جی تھوڑا سا حالات خراب ہیں. یہ میں زندگی کتنی آپ کے سامنے گزر گئی ہے. 20 سال تقریباً میرے اس علاقے میں ہو گئے, کبھی کسی بندے سے چائے جا کر نہیں خود پی, نہ کسی کو رونا رویا نہ. کیوں کہ یہ چیزیں قرآن کے خلاف ہیں. ہمیں کچھ چیزیں بنانی پڑیں گے رولز اپنے, تب ہمیں او جی نمازی عزت نہیں کرتے. کیوں کریں؟ آپ جو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر ہی بھاگتے ہیں کہ یہ چندہ مانگ لیں گے, بجلی کا بل کا ذکر شروع کر دیں گے. آپ بتائیں شیبی مسجد میں کبھی آپ کے سامنے رونا رویا؟ کبھی آپ آئے ہوں جی بجلی کا بل دے دیں, گیس کا بل دے دیں, تنہا قاری صاحب کی دے دیں, امام صاحب کی دے دیں؟ نہیں. کیوں؟ یہ سوال اللہ کے علاوہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں ایسے کریں, تاکہ وہ کھڑا ہوگا تو رک جائے گا, کھوٹا ہوگا تو بھاگ جائے گا. او جی یہ کیسے ہیں, لفٹ ہی نہیں کرا رہے, بھاگ جاؤ بھائی. ایسا شاگرد ہمیں چاہیے ہی نہیں, ایسا مرید چاہیے ہی نہیں, ایسا نمازی بھی نہیں چاہیے جو آ کے ٹو لگائے خالی اور تنقید نکالے. ہاں حق بات سننی ہے تو بیٹھے رہیں آپ. اب یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑے سخت آدمی ہیں, یہ تو آگے سے کہہ رہے ہیں, پہلے تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی. کون؟ میں نے کہا موسیٰ. اچھا وہ بنی اسرائیل والا بھائی, یہ کہہ کے آگے کہا اچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ یہ نہ پانی نہ کھانا, بھائی اتنے دور سے آیا, 48 گھنٹے بھوکا ہوں. تو اب انہوں نے کہا نہیں تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. حل اتبعک کا, میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے, کہ تیرے اندر صبر نہیں ہے. آپ تھوڑا موقع تو دیں. اچھا چلو ٹھیک ہے ساتھ چلو, سوال نہیں کرنا. اور کہا اچھا میں سوال نہیں کروں گا. جیسے ہی کشتی میں بیٹھے اس کو سوراخ کر دیا. ان کا یہ آپ نے کیا کیا؟ لتغرق اہلھا, ہمیں ڈبونا چاہتے ہیں. کہا میں نے کہا تھا نا سوال نہیں کرنا. اوہو معافی چاہتا ہوں, اب نہیں کروں گا. لا تؤاخذنی ان نسیت, میں بھول گیا تھا. اچھا فاذا رکبا, تو آپ سواری پہلے ہوئی, پھر آپ فقتلہ, آپ کو ایک بچہ ملا, اس کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو بہت غلط کام آپ نے کیا, بچہ مار دیا. کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا اوہ اچھا اب نہیں کروں گا. آگے گئی, دیوار ٹوٹی ہوئی تھی, ان سے کہا جی کھانا کھلاؤ, نہیں کھانا کھلایا قوم والوں نے, بستی والوں نے, لیکن دیوار کو چڑھا دیا. انہوں نے کہا اوہو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا, آپ نے ان کی دیوار چڑھا دی. کہا میں نے کہا تھا صبر کرنا, لیکن آپ میں صبر نہیں ہے, اس لیے اب ہم جدا ہوں گے. ھذا فراق بینی و بینی, اب ہم میں جدائی ہے, جدائی بس. اب سنو, وہ پوری بات بتا دی کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی, لیکن بادشاہ نئی کشتی کو قبضہ کر لیتا تھا. میں نے اس میں چھید کر دیا تاکہ نئی نہ رہے اور کشتی بچ جائے. وہ بچہ بڑا ہو کے کافر ہوتا اور ماں باپ کو بھی کافر کر دیتا. میں نے اس کو مار دیا, اللہ کے حکم سے مارا, میرے اپنی مرضی سے نہیں. آگے یہ دیوار غریبوں کی ہے, یتیموں کی ہے, ماں باپ ان کے نیک تھے, میں نے اللہ کے حکم سے دیوار چڑھا دی. قوم کے لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا, لیکن اللہ نے مجھے بھیجا, تجھے بھیجا ان یتیموں کی معاونت کے لیے. کیوں کہ ان کے ماں باپ نیک تھے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ماں باپ کی نیکی اللہ رب العزت رائیگاں نہیں کرتے, ان کی اولادوں کو بھی نبیوں سے مدد کرواتے ہیں. اور آخری رکوع کے جو ہے پہلے 2 رکوع پہلے سورہ کہف کے, اور 16ویں پارے کے اندر پہلے رکوع کے آخر میں
وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ خزانہ لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو بندہ غریب ہو وہ اس آیت کا حصے کو وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا 313 بار 21 دن پڑھے، اللہ اسے غیب سے ایسا خزانہ دے گا، رزق دے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ آپ سود میں نہ پڑیں، رشوت نہ لیں، آپ کسی غلط کام میں نہ پڑیں، آپ بس اس آیت کو پکڑ لیں۔ میں آج آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ اس آیت کو پکڑ لیں، وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ لیکن وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا نیکی بھی اختیار کریں، پھر وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا روز 313 بار پڑھیں، اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ آپ تھوڑے عرصے میں وہاں پہنچ جائیں گے مالی طور پہ کہ دنیا آپ کو دیکھ کر ششدر و پریشان رہ جائے گی۔ یہ اتنی مضبوط آیات ہیں۔ پھر سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے اور انہوں نے کس طرح یجوج مجوج کو وہاں قید کیا، سد ذوالقرنین بنائی، یہ سارا اللہ نے یہاں ذکر کر کے اور اس میں بتا دیا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف کو اپنا جو ہے مضبوط ہتھیار بنا لیں۔ سورہ کہف تھوڑی لمبی تھی، اب میں نے آپ کو ساری بات تو ابھی تو ذوالقرنین پورا بتایا نہیں، لیکن وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، ہمارے درس ہو چکا ہے یہاں، آپ سارے لوگ سنتے رہے اکثر یہاں پہ۔ سورہ مریم قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جو آج تراویح میں پڑھی گئی ہے، اور اس کو اللہ نے بڑی شان دی ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو محبوب لوگوں میں بنا دے گا، لوگوں میں عزت والا بنا دے گا۔ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، مر جاتی ہو یا ضائع ہو جاتی ہو یا اولاد ہو ہی نہ، تو وہ سورہ مریم 1 مہینہ لگاتار پڑھ کے دعا کریں اور پانی پہ دم کر کے میاں بیوی پئیں، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے گھر میں جو ہے بہت زیادہ سانپ اور بچھو اور جانور آتے ہوں ایسے نقصان والے، تو سورہ مریم کو ایک بار پانی پہ دم کر کے گھر میں چھینٹے دے دے، اللہ ان چیزوں کے شر سے بچا لے گا۔ اگر جو اس کی فصلیں ہیں، جو اس کے پودے ہیں یا اس کی جو کھیتی ہے اس کو خرابی آ جاتی ہے تو پانی پہ دم کر کے سورہ مریم ایک بار وہاں چھڑکاؤ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو آفت سے اور ان چیزوں سے بچا لے گا۔ سورہ مریم کے اندر پہلا لفظ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی پریشانی آ جائے تو سورہ مریم کا پہلا جو آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کو جو ہے نا 100 بار پڑھ کے جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور خاص طور پہ بعض ہمارے اکابر علماء نے لکھا کہ جس کی اولاد نہ ہو وہ 3 مہینے تک اسی کو 300 بار پڑھے روزانہ، کاف ہا یا عین صاد، یہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ اس کو اولاد دے گا، کیونکہ اس کے بعد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ۔ یہ جملہ بڑی زبردست ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، جو تیسری آیت تقریباً بنتی ہے اتنا جملہ، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، جو یہ 100 بار پڑھ کے جو دعا بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ اس کی دعا کو پورا فرما لے گا۔ اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ یہ جو پہلا رکوع ہے اس کا، اگر خاص طور پہ پہلا رکوع جو روزانہ پڑھ کے 4 مہینہ کسی بھی چیز پر کھائیں پئیں تو اللہ تعالیٰ اولاد لازمی بیٹا دے گا۔ یہ 4 مہینہ کوئی بھی پہلا رکوع خالی ایک بار پڑھ لیں، زیادہ نہ بھی پڑھیں، کسی بھی چیز پہ کھائیں پئیں۔ اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کے پاس جب ایک فرشتہ آیا اور وہ اپنے حجرے میں تھی اور وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے، تو وہ کہنے لگے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ یہ تو پہلے تو کہا کہ تو آیا ہے میرے سامنے، کہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا، کیسا انسانی شکل تھا، یہی سو پہلے دوسرا رکوع بتاتا ہے کہ بشراً سویہ، جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے۔ مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس لیے امام ابن کثیر لکھتے ہیں جبرائیل حضور کی شکل میں آئے تھے، بشراً سویہ، بشراً سویہ۔ اگر کوئی مرد عورت یہ 100 مرتبہ پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے چہرہ دھوئیں گے اور یہ 3 دن عمل کریں، اللہ تعالیٰ چہرے کو نورانی اور خوبصورت بنا دے گا۔ چونکہ یہاں بشراً سویہ، سب سے خوبصورت شکل میں جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں انسان نہیں ہوں، اور میں تجھے بیٹا لیہب لک غلامہ، میں تجھے بچہ دینے آیا ہوں۔ یعنی یہ دینا کس نے ہے؟ اللہ نے، فرشتہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ ڈاکیہ کی طرح ہیں
کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو، جیسا کہ ڈاکیا کہتا ہے میں خط دینے آیا ہوں، لیکن خط کسی اور نے دیا ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر فرمایا۔ تو اس پر جو حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، کہا اللہ دینے والا ہے۔ اللہ نے پھر آگے پورا قصہ بتایا کہ آپ کس طرح سائڈ پہ چلی گئیں، پھر وہاں پر آپ کا فوراً بچہ ہوا اور فوراً حمل ٹھہرا، چند لمحوں میں یہ کام ہوا، اور آپ کو بجذع النخلہ، آپ نے کھجور کے ایک بالکل تنا تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا، اسے ہلایا، اللہ کے حکم سے کھجوریں گرنے لگیں۔ جو عورت بچہ ہو اس کی بہترین خوراک جو ہے، اس سے پتہ چلا کہ وہ کھجور ہے، طاقتور۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا جب بچہ ہو گیا، یا لیتنی مت قبل ھذا، آئے کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، آپ افسوس کر رہی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جب آپ بچہ لے کر چلی ہیں تو اللہ نے خود سمجھا دیا، تو قوم آپ کو دیکھ کر کہنے لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ یہ آیت دوسرے رکوع کے اینڈ کے قریب ہے، آخر کے قریب۔ اگر کوئی بیرا روی کا شکار ہو جائے، عورت یا مرد، اس کو یہ 100 مرتبہ پانی پہ دم کر کے 3 دن پلائیں، اللہ تعالیٰ بیرا روی سے بچائے گا، فسق و فجور سے، گمراہی سے بچائے گا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی جو ہے ان کا ذکر کیا کہ آپ کے بڑے تو ایسے نہیں تھے، آپ کیوں غلط کام کر آئی؟ تو آپ نے بالکل نہیں بولی، وہ آگے سے باتیں کرتے رہے۔ فاشارت الیہ، آپ نے کہا اس سے پوچھو، اس سے، مجھ سے نہ پوچھو۔ وہ کہنے کا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کبھی بچہ بھی ماں کی گود میں بولا ہے؟ تو ایک دم بچہ بولنے لگا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور آپ نے فرمایا لوگو میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، اور مجھے اللہ کتاب دے کے بھیج رہا ہے۔ اپنی ماں کی پارسائی کو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بیان کر رہے ہیں، اور اپنی رسالت کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ تمغے دیے ہیں، اور گویا کہ آپ نے اپنی نبوت کا اظہار فرما دیا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے، مشرک ابا سے بات کیسے کرتے تھے؟ آج ہم اپنے والدین سے، چاہے وہ نافرمان ہوں، غلطی میں ان کو آپ دیکھیں، کوئی بھی غلط کام میں دیکھیں، ان سے پیار ادب سے بات کریں۔ ابراہیم کا والد بت فروش نہیں، بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا، بیچتا بھی تھا، بناتا بھی تھا، لیکن آپ اپنے والد کو پورا رکوع پڑھیں، یا ابت یا ابت یا ابت، میرے ابا میرے ابا، انی قد جاءنی، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت۔ اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں ابا جی یہ بتوں کی عبادت نہ کریں، ابا جی یہ کام آپ کو بہت نقصان دے گا، ابا جی اس طرح آپ، یا ابا یا ابا یا ابا۔ اور سب سے بہترین جو لفظ ہے باپ کے لیے، بچہ جو اس کو پکارے، ابا ہی لفظ ہے، ابو، ابا، ابت عربی میں، یہ ہی پیار اور چاشنی کا ہے۔ باقی ڈیڈ تو پھر ڈیتھ ہی ہے نا، ڈیڈ وہ تو پھر ڈیڈ ہی ہوتا ہے، تو ہے موم، وہ بھی ممی ہی بن جاتی ہے، وہ فرعون کی ممی بن گئی، تو پھر ماں باپ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ وہ ابت، ابا، جس میں محبت ہے۔ اب نئے اب تو وہ ہے نا، نام ہے، پتہ نہیں کیا کیا آپ بولے جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے آخر میں آپ نے کہا دیکھ ابا جی نہیں مان رہے نا، تو کہنے لگے اچھا ابا کوئی بات نہیں، میں ساستغفر لک، میں آپ کے لیے استغفار ضرور کروں گا، میں آپ کے لیے بخشش اللہ سے مانگوں گا، وہ مانے یا نہ مانے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی استغفار، اللہ کہتا ہے میں نے قبول نہیں کی۔ تو پتہ چلا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا اب آگے اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا بڑا۔ اگر آپ کو کوئی مرتبہ میں ڈاؤن کرنا چاہے تو چوتھے رکوع میں ایک ہے وَإِنَّ ادریس علیہ السلام کا ذکر، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہ 100 بار پڑھ کے 11 دن دعا کریں، اللہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد اس چوتھے رکوع میں اینڈ پہ ایک آیت ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ اگر آپ بالکل گرداب میں پھنس جائیں، پریشانیوں میں، آپ یہ آیت 100 بار پڑھیں، دعا کریں، چند دن اللہ آپ کو ایسے ہی یاد کرے گا کہ دنیا کے ہر دلدل سے نکال دے گا۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ میں نے جب اس کا وظیفہ بتایا ہے پہلے، اتنی دنیا سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمیں تو اتنا بڑا سہارا مل گیا، ہم جب بھی نا امید ہوتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے۔ اب ہمیں جب یقین ہو کہ ہمارا رب ہمیں نہیں بھولے گا تو ہم کیوں پریشان ہوں گے؟ یہ سارا، اور اس میں اللہ رب، آخری آیت اس کی، اس سورت کی آخری آیت،
هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، جو انسان جو ہے دشمنوں سے تنگ آ جائے اور پریشان ہو تو وہ اس کو 70 بار پڑھے، 7 دن تک دعا کرے، ہر دشمن کے شر سے اللہ بچا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔